नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ाइम, अल्लाह जल्ला शानहू के फ़ज़्ल व करम और नूर हकीकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है कबल आज इस्लाम अरबों की मुआशरती हालत और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबल आज इस्लाम अरबों की मुआशरती हालत कुछ इस तरह की थी। ज़ुहूर इस्लाम से पहले हर तरफ जहालत व ज़लालत की हुक्मरानी थी। सरकशी व बगावत का सिक्का रवां था। मुआशरा तबाही के दहाने पे खड़ा था। खाना काबा बुतों से आबाद था। दीन इब्राहीम का चेहरा मस्ख हो चुका था। शिर्क की स्याह चादर ने जहन इंसानी को अपनी लपेट में ले रखा था। जजीरा नुमा अरब ही नहीं, पूरी दुनिया गमराही और कुफ्र व शिर्क की जिल्लत में गिरी हुई थी। दजलो फरेब, झूठ और मुनाफकत पर मबनी इनफरादी तर्ज अमल और इज्तमाई रवैयों की सूरत में शैतानियत रक्स कुना थी। दजलो फरेब, झूठ और मुनाफकत पर मबनी इनफरादी तर्ज अमल और इज्तमाई रवैयों की सूरत में शैतानियत रक्स कुना थी। गरूर, तकब्बुर और नस्ली तफाखर से समाजी हसीयत का तयन होता था। दुख्तरे हवा के बरहना सर पर कोई दस्ते शफकत नहीं रखता था। इसका पुरसान हाल न था। लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था ताकि झूठी शान की आग में जलने वालों का वकार मजरू ना हो। अदल व इंसाफ और मसावात के अल्फाज अपना मफहूम खो बैठे थे। कैसर व कसरा की हुकूमतें जबर की अलामत बनकर नस्ल आदम पर मुसल्लत हो चुकी थी। इस हवास बाख्ता और बेहंगम मुआशरे में ना जमहूरी शऊर और ना इंसानी हकूक़ का कोई तसव्वुर था और ना किसी ज़ाब्ता इखलाक का तसव्वुर था। मुआशरा जाहली और कबायली रस्म व रवाज की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मुआशरा अपने अफराद के गिर्द जहालत और गमराही के हसार को तंग से तंग करता जा रहा था। इंसान इस मुआशरे के हाथों अंदर ही अंदर से रेजा रेजा हो चुका था, लेकिन हालात से समझौता करने के अलावा इसे कोई तदबीर नहीं सूझती थी। अलगर्ज अरब मुआशरे का हर शोबा जवाल का शिकार था। कोई भी सुख की ज़िंदगी में नहीं था। अगर इन हालात व वाक़यात का तफसीली जायज़ा लिया जाए तो ये अमर अजहर मिनश शम्स हो जाता है। यानी ये अमर जो है अजहर मिनश शम्स हो जाता है, यानी सूरज की तरह चमकता दमकता ये वाक़या तुम्हें नज़र आएगा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऐसे तबाही और बर्बादी में गिरे हुए मुआशरे को कैसे संभाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुआशरे में किन किन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व इस्तक़लाल, रहमत व शफ़क़त से काम लिया। आपने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया। आपने इस हिकमत अमली से इस हैवानी मुआशरे की काया पलट के रख दी। फिर इन्हीं लोगों में से दुनिया भर में इस्लाम को फ़रोग़ देने वाले ऐसी हस्तियाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तैयार हो गईं कि वो हर किस्म की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार थे। क्या इल्मी कुर्बानी थी, क्या अमली कुर्बानी थी, क्या जानी कुर्बानी थी, क्या माली कुर्बानी थी, हर तरह की इस्लाम की राह पर कुर्बानी देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम लेने वाले लोग और आपके जो आपका तौर तरीक़ा था, आपका इखलाक था, उसके ज़रिए ये लोग इतने अच्छे हो गए कि ये ख़ुद मोहब्बत देने वाले, इंसानियत के लिए इखलाक देने वाले और रहमत का दर्स देने वाले बन गए। क्यों बन गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरत अंबिया 107 आयत मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया है, और ए रसूल मोहतरम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। यानी खुद रहमत लिल आलमीन थे
اور آپ سے فیض لینے والے لوگ بھی ایسے ہی تیار ہو گئے کہ وہ لوگوں کو فیض دینے لگے۔ اگلا پوائنٹ، جس طرح ان کی معاشرتی حالت خراب تھی اسی طرح ان کی مذہبی حالت بھی خراب تھی۔ اب ہم ان کی معاشرتی حالت کا جائزہ لینے کے بعد اب ان کی مذہبی حالت کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ان کی حالات تھے۔ طلوع اسلام سے قبل یعنی ابھی اسلام طلوع نہیں ہوا تھا، عرب مختلف لا یعنی مذاہب اور خود ساختہ اقتدار کو سینے لگائے ہوئے تھا۔ کہیں بت پرستی ہو رہی تھی، کہیں انسان جیسے اشرف المخلوقات، کہیں انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا تھا وہ ستاروں کے آگے سجدہ بسجود ہو گئے۔ کتنی بری بات تھی کہ وہ ستاروں کو خدا مانے بیٹھے تھے۔ کہیں بت پرستی ہو رہی تھی، کہیں ستاروں کے آگے سر بسجود ہو گئے، کہیں آتش پرستی سے سکون قلب کے حصول کے لیے جتن کیے جاتے تھے، آپ کی پوجا کرتے تھے، اور کہیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی، اور خانہ کعبہ اصنام پرستی کا مرکز بن چکا تھا۔ اصنام پرستی کا مطلب ہے کہ یہاں بت پرستی بھی ہوتی تھی، مورتیں بھی تھیں، اور عاشقی اور معشوقی کا یہ مرکز بن چکا تھا۔ 360 بت جو تھے وہ خانہ کعبہ شریف میں رکھے گئے تھے، استغفر اللہ۔ اور یہ تھا کہ یہاں ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا، کسی کا حبل، کسی کا لات، منات، عزا، نائلہ، یعوق، نصر اور دوسرے بہت سے ناموں سے معصوم بتوں کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنایا ہوا تھا، پتھروں سے بناتے تھے، کوئی آگ کی پوجا، کوئی ستاروں کی پوجا اور کوئی سورج کی پوجا، یہ پرستش ان کی ہو رہی تھی۔ اپنی حاجات ان بتوں کے سامنے پیش کرتے، اتنی مذہبی ان کی حالات خراب تھی، پتھر کے ان بے جان ٹکڑوں سے اپنی حاجت روائی کرتے اور یہ سمجھتے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے جو ہیں یہ ہمارے حاجت روا ہیں۔ بت پرستی نے توہم پرستی کو جنم دیا، یعنی بت پرستی نے وہم میں ڈال دیا کہ یہ بت رب ہیں یا حقیقی خدا ہے۔ حقیقی خدا کے برابر انہوں نے طرح طرح کے معبود باطلا کھڑا کر لیے، یہی انہوں نے شک میں ڈال دیا، یعنی توہم پرستی کو عام کر دیا۔ بت پرستی نے توہم پرستی کو جنم دیا۔ فطرت کی ہر چیز، مثلا پتھر ہے، درخت ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، دریا ہے، جس کو چاہتے معبود بنا کے بیٹھ جاتے، یہ ان کے معبود باطلا تھے۔ اس طرح خدائے حقیقی کی عظمت و جلالت کو وہ فراموش کر بیٹھے تھے، انسانی قدر و منزلت کو بھی بھلا دیا تھا۔ جہاں خدا کو بلا دیا وہاں انسان کی قدر و منزلت بھی بلا بیٹھے تھے۔ انسانی وقار خود انسان نے اپنے پاؤں تلے روند کے رکھ دیا تھا، اپنی عزت خود برباد کیے بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض تو خدا کی ذات سے ہی انکاری ہو چکے تھے، استغفر اللہ۔ ان کے نزدیک زمانہ اور فطرت کی ہر چیز میں کار فرمائی ہے، یعنی یہ کہتے تھے کہ زمانے کی کوئی چیز ہے اس میں بادشاہ ہم ہیں، ہم خدا ہیں، ہماری خدائی ہے، ہماری حاکمیت ہے، یہ ایسا ذہن رکھنے والے تھے۔ اب قرآن پاک جو ہے ان کے اس خدا گریز عقیدے کے متعلق یوں بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو معبود باطلا پر یقین رکھتے تھے اور حقیقی خدا کی عظمت و جلالت کو فراموش کر بیٹھے تھے، اللہ نے ان کے لیے اپنی قرآن اطہر میں، اپنی کلام میں، قرآن پاک کی سورۃ جاثیہ 24 آیت مقدس میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نہ خدا کو مانتے تھے نہ آخرت کو مانتے تھے۔ ان کے لیے خدا خود فرما رہا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا۔ ترجمہ سنیے، وہ کہتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی کے سوا کچھ نہیں۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہے جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہی ہم ہیں بس۔ کہتے تھے ہم بس یہیں مرتے اور یہیں جیتے ہیں، آخرت پہ بھی یقین نہیں تھا۔ اور کہتے تھے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں زمانے کے حالات و واقعات کے سوا کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ زمانے کے حالات ایسے آتے ہیں جیسے زیادہ گرمی ہے، جنگ ہے، یعنی ایسے کوئی ایسی مشکلات حالات آ جائیں تو ہم مر جاتے ہیں،
وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور جان نکالنے والا میرے حکم سے جان نہیں نکال سکتا. یہ سارے سلسلے خدا کے حکم سے ہو رہے ہیں. اس میں انہیں یقین ہی نہیں تھا. گویا خدا اور آخرت کا مکمل انکار کرتے تھے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی ہے آیت جاسیہ 24 آیت مقدس کہ یہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا. اگلا دوسرے عقیدے والے لوگ کیسے تھے؟ وہ خدا کو مانتے تھے مگر آخرت کو نہیں مانتے تھے. اب ایسے لوگ بھی تھے. اب ان لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یاسین 89 آیت مقدس میں 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا. سبحان اللہ. فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب تیرا وجود نہیں تھا تو میں نے تمہیں پیدا کیا. رب تو وجود تمہاری ہڈیاں اور تمہارا گوشت جسم کا وہ میرا کام ہے کہ وہ گلے یا نہ گلے. میں نے تو فرما دیا ہے کہ ان اللہ، میرے محبوب بتا دو لوگوں کو، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ میں مٹی کے لیے میں نے تو حرام کر دیا ہے. جو میرے انبیاء کرام ہیں، جو میری تبلیغ کرنے والے ہیں، میرا پیغام دینے والے ہیں، میں نے حرام کر دیا کہ مٹی کو میں نے حرام کر دیا کہ وہ ان کے جسم نہیں کھا سکتی. فنبی اللہ حی یرزق، اور میں تو ان کو نور کی خوراک دیتا ہوں. وہ نہ گلتے ہیں، نہ مرتے ہیں، نہ مٹتے ہیں، وہ تو زندہ رہتے ہیں. اور پھر سے اگر کوئی ایسا ہڈیاں ہو بھی جاتی ہیں جو بہت گناہ گار ہوتا ہے یا بہت ہی وہ جیسے کافر ہے، مشرک ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پھر سے ان کو زندہ کرنے سے یا اچھے لوگوں کو یا برے لوگوں کو، جو بھی جیسی بھی کائنات ہے، ان کو ان کی اوریجنل حالت میں لانا میرا کام ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی 79 آیت مقدس میں بتا دی. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا اور آخرت کو تم مانتے تھے، ان کا بھی سن لیں. خدا اور آخرت کو مانتے ہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانتے تھے. اور ان کے لیے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ ابھی سن لیجئے. سورۃ الفرقان 7 آیت مقدس میں میرا اللہ بادشاہ اپنی زبان میں، اپنی عربی میں فرما رہا ہے کہ سن لیجئے کہ وہ لوگ کیسے تھے اور میں نے ان کے لیے کیا لکھا ہے. وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِي هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ. وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ وہی جو نام ماننے والے ہیں، کہ اس رسول کو کیا ہوا. وہ کہتے ہیں اس رسول کو کیا ہوا، یہ کھانا کھاتا ہے. یأکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے. وَیَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. ترجمہ، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ڈر سناتا ہے. دیکھو کتنی گستاخی کر رہی ہیں. اب یہ فرشتے کا ان کے ساتھ ساتھی ہونا جو ہے وہ ضروری سمجھتے تھے، یہ اپنی ہی عقل کو دوڑا رہے ہیں. اور پھر دوسری جگہ سورۃ الاسراء 94 یعنی 94 آیت مقدس میں فرما رہے ہیں، اللہ بادشاہ لکھ رہا ہے یہ لوگ یہ ایسے بھی کہتے ہیں قالوا ابعث اللہ بشر الرسول. وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. وہ یہ گمان کرتے تھے، وہ یہ سوچ رکھتے تھے، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ منصب نبوت رسالت کے حامل کے لیے فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کہ جو نبی بنایا گیا ہے وہ ایک انسان نہ بنتا، وہ ایک فرشتے کو بنا دیتے جو ہر قسم کی انسانی حاجات و ضروریات سے منزہ و مبرہ ہوتا. اب ان کی عقل جو دیکھ لو کہ اللہ کے کاموں میں یہ دخل دے رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شخصیت کے روپ میں، انسانیت کے روپ میں ادھر تشریف فرما ہے لوگوں کے سامنے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے تو وہ نورانی جسم رکھنے والے، تو وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، چلتے بھی تھے. ان کا چلنا پھرنا، ان کا شخصیت کے روپ میں آنا اور ان کا لوگوں کو ڈر سنانا، اس سے بھی یہ غافل تھے.
اب عرب میں ایک طرح کے لوگ تھوڑی تھے، عرب میں مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، ایسے کئی قسم کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے ساتھ واسطہ پڑا، آپ نے سب کو سبق دیا، بڑی مشکلات سے اس قرآن کا درس ان تک پہنچایا، بڑے بڑے لوگوں کو میرے آقا نے راہ حق دکھایا، ان کی کایا پلٹی ہے۔ یہ دیکھیں قبیلہ ربیہ اور غسان دونوں نصرانیت کے پیروکار تھے، یہاں قبیلہ ربیہ اور غسان بھی تھا، اور نصرانیت کے یعنی عیسائیت کے وہ اپنا ذہن یہ رکھتے تھے، ان کے پیروکار تھے۔ بنو قداء میں بھی کچھ لوگ عیسائیت قبول کر چکے تھے، مکہ معظمہ میں ورقہ بن نوفل اور بہت سے عیسائی بھی تھے۔ اس کے علاوہ بنو حمیر، کنانا، حرس اور بنو کندہ یہودی قبائل تھے، یہ بھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بھی واسطہ پڑا۔ اور پھر مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت زیادہ تعداد تھی اور بڑا عمل دخل تھا، انہوں نے وہاں کئی قسم کی درسگاہیں بنائیں جن کا نام بیت المدارس رکھا۔ بیت المدارس کے نام پر یہ کھولے گئے اور یہودیوں نے باقاعدہ اس میں یہودیت کی تعلیم شروع کر دی۔ میرے آقا جو تھے وہ اپنے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنی نبوت اور رسالت کے مطابق جو اللہ کی شریعت دی گئی تھی آپ وہ علم دے رہے تھے، لیکن انہوں نے آقا کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ یہ یہودیت کی تعلیم چپکے اندر اندر لوگوں کو دے رہے تھے، تبدیلیاں لا رہے تھے۔ اور پھر یہ خیبر سارا یہودیوں سے بھرا پڑا تھا۔ اسی طرح قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جو تھے وہ سارے مجوسی تھے، اور مجوسی لوگ جو تھے یہ آتش پرست تھے اور آگ کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے۔ اب ان کی عقل دیکھ لو کہ آگ کو خدا مان رہی ہے۔ اس کفر و شرک اور فسق و فجور کے ماحول میں خال خال یعنی کہیں کہیں فطرت سلیم کے حامل افراد بھی نظر آتے تھے، جن کے دل صاف تھے، وہ اچھے تھے، پاکیزہ تھے، روشن تھے، جن کے دلوں میں آقا کی محبت تھی، جن کے سینے اللہ کے نور سے آباد ہو چکے تھے، برباد نہیں تھے، اجڑے ہوئے نہیں تھے، وہ خال خال تھے، کوئی اکا دکا لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے، جن کا اللہ کی توحید پر یقین محکم تھا، بڑا پکا یقین رکھتے تھے اور اللہ کی صفات کمال پر پختہ ایمان رکھتے تھے۔ ایسے لوگ تھے وہ لوگ، معبود باطلہ سے قطعاً بیزار تھے، وہ قطعاً بیزار تھے۔ اتنے لوگوں میں وہ مسلمان جو تھوڑی سی تعداد میں تھے، اکا دکا تھے، یعنی کہ وہ کہیں کہیں تھے، وہ معبود باطلہ سے قطعاً بیزار تھے، جو ان مجوسیوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، سکھوں نے، ہندوؤں نے، مشرکوں نے جو اپنے خدا معبود بنائے ہوئے تھے، وہ ان کی ستاروں کی پوجا اور چاند کی پوجا اور سورج کی پوجا اور آگ کی پوجا، ان سارے معبودوں سے وہ بیزار تھے۔ ظلمت کفر میں یعنی اس اندھیرے وقت میں، اس اندھیرے زمانے میں، ظلمت کفر میں ان کے وجود منبع انور تھے، ان کے جسم جو تھے، ان کے سینے جو تھے وہ ایک روشنی کے سمندر تھے، روشنی کے سرچشمہ تھے، ان کا ایسا پختہ ایمان تھا۔ اب ایسے لوگ کچھ مسلمان ہیں اور کچھ نہیں مسلمان، میرے آقا ان کو دیکھتے گئے، ان کی معاشی حالت دیکھی، ان کی مذہبی حالت دیکھی، ان کو میرے آقا نے درست فرمایا۔ اب یہ دیکھیں یہ بت پرستی میں کیوں مبتلا ہوئے، اب اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے بت پرستی، ان کا جو یہ جو ان کے لیے جو فلسفہ بن چکا تھا، انہیں خدائی، حقیقی خدائی نہیں ملتا تھا۔ وہ کیوں نہیں ملتا تھا؟ اس لیے کہ یہ عرب میں رہنے والے لوگ ذہانت و فراست، شجاعت و سخاوت، غیرت و حمیت، فصاحت و بلاغت، امانت و عہد کی پاسداری میں اپنی مثال آپ تھے، اتنا ان کا ذہن تھا، لیکن بدبخت کر کیا بیٹھے، اتنے ذہین ترین قوم اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے سامنے سر بسجود ہو گئے، سجدہ جو ان کو کرنے لگے تو اب ان کی جتنی عقل تھی وہ ماری گئی، عقل ماری گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی زبان میں
ان کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ سن لیجئے۔ قرآن پاک نے جو ان کو ایک ٹائٹل دے دیا ہے، ان کے لیے ایک صورت دے دی ہے، ان پہ غور کر لو۔ یہ آیت مقدس ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر ایسے پہنچ چکی ہے، ایسے پہنچ چکی ہے، ایسے مہرے لگا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قیامت تک، اپنے دوزخ کے ٹھکانے تک یہ اندھے، بہرے، گنگے ہی رہیں گے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ سورۃ البقرہ 7 آیت مقدس ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے جو اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں انہیں دی ہے۔ جو یہ کر رہے تھے نا، جو جنہوں نے یہ ایسی بت پرستی طرح طرح کی شروع کی تھی نا، جو انتخاب کیا تھا، اس کے نتیجے میں میرے اللہ نے انہیں کو یہ ٹائٹل دیا ہے۔ البقرہ سورت جو ہے اس کی 7 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں اور کانوں پر میں نے مہر لگا دی ہے۔ اب وہ مہر بجھ نہیں سکتی جو اللہ مہر لگا دے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں پر، آنکھیں ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں پر میں نے پردہ ڈال دیا ہے، اور سخت عذاب ہے ان کے لیے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ فرمایا گیا ہے اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ ان کو اللہ نے ٹائٹل دے دیا ہے۔ اب اللہ اپنے کہے سے جو ہے وہ پھرتا نہیں، جو اللہ لکھ دے وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کن کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو قانون ہے، یہ جو آیت ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ یہ ان کی دل کی گہرائیوں، کانوں کی گہرائیوں، آنکھوں کی گہرائیوں تک یہ لفظ پہنچ چکے ہیں۔ آئیے ایسا کیوں کر ہوا؟ آئیے اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔ اسلام کے ظہور سے قریب ترین دور میں عرب کے اصل باشندے 2 قبائل تھے۔ نمبر 1 بنو قحطان قبیلہ، نمبر 2 بنو عدنان قبیلہ۔ السیرۃ الحلبیہ اور روض الانف کے مطابق، یہ کتابوں کا نام ہے، بنو قحطان کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ سلطنت حمیر کا تعلق بھی بنو قحطان سے تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ دوسرا بنو عدنان کا قبیلہ ہے، وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے تھا، بنو اسماعیل بھی کہلاتا ہے۔ اس قبیلے کو، بنو عدنان قبیلے کو بنو اسماعیل قبیلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ حجاز میں آباد ہوا۔ یہ دونوں قبیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر کاربند تھے، اور آپ ہی کی تعلیم کی روشنی میں بندگی کا اظہار کرتے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ توحید، صفات ربوبیت و الوہیت، ترک شرک، حیات بعد از ممات، حیات برزخی یعنی قبر کی زندگی، قیامت، اعمال کی جواب دہی۔ توحید، صفات ربوبیت و الوہیت، ترک شرک، حیات بعد از ممات، حیات برزخی، قیامت، اعمال کی جواب دہی۔ الغرض حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جملہ تعلیمات، حقوق العباد کی جملہ تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دے دی تھی۔ عرب کے یہ قبیلے بنو قحطان اور بنو عدنان ان تعلیمات پر کما حقا عمل کرتے تھے، بہت پیروکار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد کافی عرصہ تک دین ابراہیمی کی کاملانہ اتباع جاری و ساری رہی۔ بڑا لوگ یقین رکھتے تھے، بڑی ہی پیروی کرتے رہے۔ زمانہ جوں جوں ماہ و سال کی سرحدیں عبور کرتا رہا، جوں جوں وقت گزرتا گیا، نفسانی خواہشات، ضلالت و گمراہی اور غلط رسومات بھی عرب کے معاشرے میں جڑ پکڑتی گئی۔ ایک لیڈر چلا گیا تو بھگدڑ مچ گیا، دنیا پھر سے برباد ہونا شروع ہو گئی۔
حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کی وفات کے بعد قبیلہ جرہم جو مکہ معظمہ میں آباد ہونے والا سب سے پہلا قبیلہ تھا، اس قبیلے نے کعبہ معظمہ کی طلعت پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ ظاہر ہے کہ زبردستی کیا ہوگا نا، آ کر خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا، اس کی حکمرانی پر، اس کی خانہ کعبہ کی سربراہی پر جو باغ ڈور تھی وہ اپنے ہاتھ پہ لے لی۔ یہ قبیلہ بھی عرصہ دراز تک دین ابراہیمی پر کاربند رہا، عرصہ دراز تک یہ شریعت حضرت ابراہیمی چلتی رہی، مگر بعد ازاں جرہم طلعت کعبہ کے عظیم منصب پر قائم ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا۔ اب جب ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو ان کے برے اعمال، بد اخلاقیوں سے تنگ آ کر ایک خوش نصیب بندہ بنو خزاعیہ تھا۔ بنو خزاعیہ نے بنو کنانہ کی ذیلی شاخوں بنی بکر اور بنی ایشان کی مدد سے بنی جرہم کو شکست دے دی، اور جب شکست ہو گئی تو بنو خزاعیہ جو تھا اس نے عمرو بن لہی کی قیادت میں اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اب بنو خزاعیہ جو ہے اس نے جرہم سے جو اس کا اقتدار تھا وہ چھین لیا، یعنی اب ان کی حکومت ہو گئی۔ یہ طلعت کعبہ پر قبضہ جو تھا وہ بنو خزاعیہ کا ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قبیلہ خزاعیہ کا سردار تھا، قبیلہ خزاعیہ، اس کا سردار تھا عمرو بن لہی۔ یہی تو تھا وہ شخص جس نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا، اس نے شروع کروائی تھی بت پرستی۔ سب کا بیڑا غرق کرنے والا عمرو بن لہی تھا جس نے بت پرستی کا آغاز کیا اور خانہ کعبہ شریف میں 360 بت رکھوائے اور لوگوں کا دین ابراہیم جو تھا اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری ہستی ایسے آئے جس نے دین ابراہیمی کو اور دین محمدی کو پھر سے بحال کر دیا۔ ناظرین مکرم، سیرت الرسول اور عربوں کی معاشرتی مذہبی حالات کا نتیجہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ تعالیٰ با فضل خدا آئندہ آپ کو لیکچر نمبر 7 دیا جائے گا اور اگلا سبق آپ تک پہنچایا جائے گا۔ خدا تعالیٰ ہمیں دین ابراہیمی اور دین محمدی کی کاملانہ اتباع نصیب فرمائے، کاملانہ اتباع اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔